Okay, Assalamu alaikum, class 9th. I hope you had good learning from the chapter 1, as well as some few things that we discussed regarding your scheme of studies. Without wasting time, let's start the second chapter in our book, and that is about Shah Abdul Latif, whom we lovingly call Shah Abdul Latif Bitai. Islam is the religion of peace. Islam अमन का मज़हब है. God sent the prophet. खुदा ने पैगंबर को भेजा एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, इंसानियत के लिए रहमत के तौर पर. ही वॉन पीपल्स हार्ट्स, उन्होंने लोगों के दिल जीते बाय हिज काइंड नेचर, अपनी रहमदिलाना फितरत से, एंड जेंटल वेज, और शाइस्ता तरीक़ों से, शरीफाना तरीक़ों से, महज़्ज़ब तरीक़ों से. हिज नोबल एग्जाम्पल वॉज फॉलोड बाय मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स. उनकी इस शानदार मिसाल पर, मुअज़्ज़ज़ मिसाल पर अमल किया गया, अमल पैरा हुआ गया बाय मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स, उनके बहुत से पैरोकारों के ज़रिए. हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉलोअर्स कौन होते हैं. दोज हु एक्ट ऑन योर एडवाइस, पैरोकार, मानने वाले. हिज नोबल एग्जाम्पल वॉज फॉलोड बाय मैनी ऑफ हिज फॉलोअर्स. उनकी इस शानदार मिसाल पर अमल किया गया, तक़लीद की गई उनके बहुत से पैरोकारों के ज़रिए. इन ऑल एजेस, तमाम ज़मानों में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में. एंड इट वॉज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दीज सेंटली मैन, और ये इन्हीं सूफिया कराम की वजह से था. सूफ़ी की जमा सूफिया, इन्हीं सूफ़ियों की वजह से था, इन्हीं अल्लाह वाले लोगों की वजह से था, उनकी कोशिशों के नतीजे में था, दैट इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड, कि इस्लाम दूर दराज तक फैला. फार एंड वाइड, टू लार्जर प्लेसेस, बड़ी बड़ी दूर तक. मक्के से शुरू होने वाला वो सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन, और खुलफ़ाए राशिदीन के बाद दीगर मुस्लिम हुक्मरानों ने और मुसलमान रहनुमाओं ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वालों ने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया. दीज होली मैन, ये अल्लाह वाले लोग, ये मुक़द्दस लोग, वर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बेपनाह कामयाब हुए, इन ब्रिंगिंग, लाने में, द नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिमों को, टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अहाते में, इस्लाम के दायरे में, इस्लाम की इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम. कैसे कामयाब हुए, इसकी भी मिसालें और आगे डिस्कस करते हैं कि क्या उनका तरीक़ा था. ऊपर भी लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिल कैसे जीते, अपने अच्छे अखलाक से, अपने अच्छे अंदाज से, अपनी मेहनत से. बेपनाह मेहनत उन्होंने की इंसानों को अच्छा इंसान बनाने के लिए और फिर अच्छा मुसलमान बनाने के लिए. और उन्हीं की मिसालों पे अमल करते हुए सारी दुनिया में सूफिया कराम ने, दीन के ऊपर चलने वाले लोगों ने, राइटियस पीपल ने इस्लाम के फ़रोग़ में, इस्लाम के फैलाव में मदद दी. इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के हर हिस्से में, देयर आर श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स, ऐसे सूफिया कराम के मज़ारात हैं. श्राइन, मज़ार. इन लाहौर, लाहौर में, आर द श्राइन्स ऑफ दाता गंज बख्श एंड मियाँ मीर साहिब. लाहौर में दाता गंज बख्श बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, सब लोग जानते हैं. मज़ारात हैं दाता गंज बख्श के और मियाँ मीर साहिब के. इन पाकपतन, पाकपतन में, लिव्ड एंड डाइड बाबा फ़रीद, जिए और इंतकाल किया बाबा फ़रीद ने. हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज जो मशहूर हैं. इन मुल्तान, मुल्तान जिसको कि सूफ़ियों की सरज़मीन कहा जाता है, औलिया की सरज़मीन कहा जाता है. इन मुल्तान इज़ द श्राइन ऑफ गौस बहाउल हक़, हज़रत गौस बहाउल हक़ का मज़ार है. इन पेशावर, पेशावर में. इन क्वेटा, क्वेटा में. एंड इन काउंटलेस अदर टाउन्स एंड सिटीज़, और इसी तरह से लातादाद दीगर कस्बों और शहरों में. देयर आर द टॉम्स, मकबरे हैं, मज़ारात हैं, ऑफ दीज़ मैन ऑफ गॉड, अल्लाह के इन बंदों के, अल्लाह के ऐसे आदमियों के. इन सिंध, हमारे सूबे सिंध में, आर द टॉम्स ऑफ द टू ग्रेट सेंट्स,
دو عظیم صوفیاء کرام کے مزارات ہیں. نمبر 1 شاہ عبد الطیف بٹائی اینڈ نمبر 2 قلندر لال شہباز یا لال شہباز قلندر. یہ دو بہت بڑے صوفیاء کرام. کراچی میں کس کا مزار ہے؟ کراچی میں بھی ہیں. کراچی میں بھی دیگر صوفیاء کرام کے علاوہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی ہے. بہرحال ہمارے پاس ابھی یہاں پہ کتاب میں جو درج ہیں ان میں شاہ عبد الطیف بٹائی کا تذکرہ ہے اور قلندر لال شہباز کا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس خطے میں جس میں پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں، یہاں پہ بھی جہاں آبادی کا دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ رہتا ہے، اس خطے کو بھی صوفیاء کرام نے اپنی تعلیمات سے، اپنے انداز سے، اپنے طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالوں پہ عمل کرتے ہوئے بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کروایا. لوگوں نے ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. دا گریٹ سینٹ شاہ عبد الطیف who is lovingly called لال لطیف، عظیم صوفی شاہ عبد الطیف جو کہ پیار سے لال لطیف کہلائے جاتے ہیں، by his devotees، ان کے عقیدت مندوں کے ذریعے. ڈیووٹی عقیدت مند، جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو، آپ کی بہت بات مانتا ہو. فالوور ڈیووٹی، جو آپ کے لیے بہت ڈیووشن رکھتا ہو. was born in 1102 ہجرا، 1102 ہجری میں پیدا ہوئے. in a small village، ایک چھوٹے سے گاؤں called ہالہ حویلی، ایک چھوٹے سے گاؤں ہالہ حویلی میں پیدا ہوئے. دا گڈ مغل ایمپرر، ایک اچھا مغل حکمران، مغل بادشاہ اورنگزیب دین رولڈ دا کنٹری، اس وقت ملک پر حکمرانی کرتا تھا. شاہ عبد الطیف اینسیسٹرس مائیگریٹڈ ٹو سندھ، شاہ عبد الطیف کے آبا و اجداد نے، باپ دادا نے سندھ ہجرت کی تھی ڈیورنگ دا ڈیز آف ٹیمرلین، ڈیورنگ دا ڈیز آف ٹیمرلین، تیموری دور میں، تیمور لنگ کے دور میں. تیمور ون آف دا کانکررز ان دا ورلڈ، دنیا کے مشہور فاتحین میں سے ایک ہے. تو تیموری دور کے اندر ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ کہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، آگے لائن میں آ رہا ہے، ٹیمرلین کے دور میں وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے سندھ. دے ہیڈ کم فرام ہجرات، وہ ہجرات سے آئے تھے. دس پلیس از سچویٹڈ ان افغانستان، ٹوڈیز افغانستان. دے ہیڈ کم فرام ہجرات، ان کے آبا و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ ہجرات سے آئے تھے. سندھ واز دین اے سینٹر آف مسلم کلچر، جب وہ ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، صوبہ سندھ میں یا اس دھرتی پر آئے تھے، تو اس وقت سندھ مسلم ثقافت کا مرکز تھا. سینٹر آف مسلم کلچر، مسلم ثقافت کا مرکز تھا. اینڈ شاہ عبد الطیف اینسیسٹرس، اور شاہ عبد الطیف کے آبا و اجداد نے لائکڈ اٹ سو مچ، اسے اتنا زیادہ پسند کیا، دیٹ دے ڈیسائیڈڈ، کہ انہوں نے فیصلہ کیا ٹو میک اٹ دیئر ہوم، اسے اپنا وطن بنانے کا، اسے اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا. بٹ نو ون وڈ ہیو ریممبرڈ دیئر نیمس، لیکن کسی نے بھی ان کے نام یاد نہ رکھے ہوتے اور لرنٹ اباؤٹ دیم، یا ان کے بارے میں جانا نہ ہوتا کہ وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، یہ سب کچھ نہ جانا ہوتا. نو ون وڈ ہیو ریممبرڈ دیئر نیمس، لیکن کسی نے ان کے نام یاد نہ رکھے ہوتے. اف، اگر، مینی سینچریز لیٹر، بہت صدیوں کے بعد. سینچری کسے کہتے ہیں؟ سینچری دا پیریڈ آف 100 ایئرس. اگر بہت صدیوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد، ون آف دیئر ڈسینڈنٹس، ان کی نسل میں سے ایک، ان کی اولاد میں سے ایک، سید حبیب شاہ صاحب، ہیڈ ناٹ بن بلیسڈ ود اے سن، ایک بیٹے سے نہ نوازے گئے ہوتے، ایک بیٹے سے نہ، ان کے ہاں ایک بیٹا نہ پیدا ہوا ہوتا، ہو گرو اپ، جو کہ پروان چڑھتا ٹو بی سینٹ لال لطیف، صوفی لال لطیف کے طور پر پروان نہ چڑھا ہوتا، تو نو ون وڈ ہیو ریممبرڈ دیئر نیمس، کسی نے ان کے نام یاد نہ رکھے ہوتے یا ان کے بارے میں جانا نہ ہوتا. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ان کے بارے میں. شاہ لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو مائنڈ. شاہ لطیف ایک بہت حساس ذہن رکھتے تھے، حساس ذہن رکھتے تھے، حساس طبیعت کے مالک تھے. His heart was soon filled with the love of God. ان کا دل جلد ہی
خدا کی محبت سے سرشار ہو گیا تھا. ان کا دل جلد ہی خدا کی محبت سے سرشار ہو گیا تھا، یعنی کہ ان کے دل میں خدا کی محبت نے گھر کر لیا تھا. The beauty of nature aroused his feelings strongly. قدرت کا، فطرت کا حسن، the beauty of nature aroused his feelings، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو ابھارتا تھا. while he was only a boy، جبکہ وہ ابھی صرف ایک نوجوان لڑکے ہی تھے، بچے ہی تھے. he started composing poetry، انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دی، انہوں نے نظمیں لکھنا شروع کر دی. he was also keen on acquiring knowledge، وہ علم حاصل کرنے کے بھی بہت شوقین تھے. and he grew up، اور وہ پروان چڑھے، بڑے ہوئے. to be a scholar، ایک عالم کے طور پر. to be a scholar، ایک عالم کے طور پر پروان چڑھے. of Arabic and Persian، عربی اور فارسی کے عالم کے طور پر ان کی تربیت ہوئی، وہ بڑے ہوئے. کیا معنی ہے ان سب لائنوں کے؟ وٹ از دا سینسٹیو مائنڈ؟ سینسٹیو مائنڈ وہ ہے، مجھے اکثر مثال دینی پڑتی ہے کہ ہر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ بہت سینسٹیو ہے. تو وہ سینسٹیو کی ڈیفینیشن میں وہ والی سینسٹیوٹی نہیں آتی. سینسٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہو کہ اچھا کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، بدصورت کیا ہے، آپ کو چیزیں فیل ہوتی ہوں، محسوس ہوتی ہوں، آپ ان کا سینس رکھتے ہوں، آپ کو خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق پتہ ہو، آپ کو یہ پتہ چلتا ہو کہ مختلف مزاج کیسے ہیں. صرف خواہشات کا پورا ہونا اور نہ ہونا اس کا تعلق سینسٹیوٹی سے نہیں ہے. تو ہیڈ اے سینسٹیو مائنڈ، ایک حساس ذہن رکھتے تھے، آبزرو کرتے تھے اپنے ارد گرد. نیچر کیا ہے؟ وٹ از نیچر؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد پھول، بوٹے، پودے، درخت، پہاڑ، صحرا، آسمان، بادل، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب مل کے کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں کیا؟ نیچر. اور مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے انسپریشن ملتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے آسمان پہ بادلوں کو اڑتے ہوئے؟ آپ نے کبھی کسی بادل کا پیچھا کیا ہے دور تک؟ آپ نے پھولوں کو لہلہاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا ہے تو ان کے بارے میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے سوچا ہے، کچھ فیل کیا ہے؟ یہ سب چیزیں انسانوں میں کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہیں. سب کا اس کی گریڈنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ان سب چیزوں سے زیادہ محظوظ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو شاید نظر ہی نہیں آتی، یا وہ ان سے اتنا زیادہ امیوز نہیں ہوتے. شاہ لطیف ہے سینسٹیو مائنڈ، اور ان کو یہ سب چیزیں دکھتی بھی تھیں. یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی ہی واز جسٹ اے ینگ بوائے اینڈ ہی اسٹارٹیڈ کمپوزنگ پوئٹری. ہم میں سے کئی لوگ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. یو مسٹ ہیو سین دیٹ. اچھا، when he was 20، جب وہ 20 سال کے ہوئے، he married a noble and good lady، انہوں نے ایک اچھی اور معزز خاتون سے شادی کی. he showed great kindness to his wife and lived at home for many years، بڑا پیار دکھایا، بڑی ہمدردی دکھائی، مہربانی دکھائی to his wife، یعنی نارمل ریلیشن شپ جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں. and lived at home، اور وہ گھر پہ ہی ٹھہرے for many years، بہت سالوں تک. his heart، ان کا دل however، بہرحال turned more and more towards religion، ان کا دل راغب ہوتا گیا زیادہ سے زیادہ towards religion، مذہب کی جانب، and devotion، اور لگن کی جانب، عقیدت کی جانب. and he felt restless، اور انہیں بے آرامی محسوس ہوئی، بے سکونی محسوس ہوئی. living a normal domestic life، ایک عام سی گھریلو زندگی گزارنے میں he felt restless، انہوں نے خود کو بے آرام محسوس کیا. جیسے what is this restlessness؟ آپ کا بہت کوئی کام کرنے کا دل چاہ رہا ہو، یا آپ کا کچھ اور ارادہ ہو، تو آپ اس کے لیے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت، دین کے لیے محبت اور اس پہ غور و فکر کرنے کی عادت نے ان کو ایک عام گھریلو سی زندگی تھی، صبح دوپہر شام والی،
اس سے انہوں نے ریسٹلیس فیل کرنا شروع کر دیا. وین his father died, جب ان کے والد انتقال کر گئے, شاہ لطیف لیفٹ his home, شاہ لطیف نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, اینڈ went to live on a mound, اور ایک ٹیلے پر رہنے چلے گئے, ایک ٹیلے پر رہنے چلے گئے, ایٹ سم ڈسٹینس فرام his village, ان کے گاؤں سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک ٹیلا تھا, اس پر رہنے کے لیے چلے گئے. اب ٹیلے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ A mound of sand is called بھٹ. ریت کے ٹیلے کو بھٹ کہا جاتا ہے سندھی زبان, جہاں بہت ساری ریت جمع ہو جائے, پہاڑ, ٹیلا. A mound of sand is called بھٹ in Sindhi due to the fact that he lived on this mound, اس حقیقت کی وجہ سے کہ وہ اس پہاڑ پر رہے, اس ٹیلے پر رہے, for the rest of his life, اپنی باقی ماندہ زندگی کے لیے. شاہ لطیف came to be known as شاہ عبد اللطیف بھٹائی یا the saint of بھٹ. شاہ عبد اللطیف جانے گئے, پہچانے گئے, کہلائے گئے کیا؟ the saint of بھٹ, بھٹ کے صوفی کے طور پر یا شاہ لطیف بھٹائی کے طور پر. to this day, اس دن سے he is famous all over the country, وہ پورے ملک میں مشہور ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی, اور شاہ لطیف آف دا ماؤنٹ یا شاہ لطیف ٹیلے والے کے طور پر, شاہ لطیف ٹیلے والے کے طور پر مشہور. تو جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈڈ شاہ لطیف لیو ہز ہاؤس, تو اکثر بچے جواب لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ جب ان کے والد انتقال کر گئے تو وہ گھر چھوڑ. نہیں, والد کا انتقال کر جانا ایک الگ بات ہے, لیکن اس سے پہلے بتایا کہ گھر پہ ہی رہتے تھے جیسے سب رہتے ہیں, شادی بھی ہوئی, بیوی سے بھی پیار کرتے تھے اپنے, لیکن ان کے دل میں مذہب کے لیے محبت, عقیدت, لگن بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عام انسانوں والی ایک زندگی گزارنے میں ریسٹلیسنس فیل کی, اور پھر جب ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ریت کے ایک ٹیلے پر رہنے چلے گئے. ایز ڈیز پاسڈ, جیسے جیسے دن گزرتے گئے, لطیف's love of God grew, لطیف کی خدا کے لیے محبت پروان چڑھتی گئی, more and more, زیادہ سے زیادہ, until, حتیٰ کہ he found pleasure, انہیں آرام ملتا, راحت ملتی, only in devotion, صرف عقیدت میں, and spent most of his time, اور وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے, بیشتر وقت گزارا کرتے تھے, in prayer, عبادات میں, and deep thinking, اور گہری سوچ بچار میں. میڈیٹیشن کہتے ہیں اسے, میڈیٹیشن, MEDITATION, غور و فکر کرنا, ڈیپ تھنکنگ. his spiritual power grew stronger, ان کی روحانی طاقت, اسپریچول پاور. ہاں, جب ہم کھاتے پیتے ہیں, ورزش کرتے ہیں, تو ہماری کون سی پاورز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں؟ ہمیں فزیکل پاورز, جسمانی طاقت, ہمیں مسلز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, وی گرو دا مسلز, وی گرو دا ویٹ اینڈ وی گرو, تو ہم فزیکلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. لیکن جب ہم اپنی نیت کا, اپنی سوچ کا, اپنے ذہن کا کو فوڈ دیتے ہیں, فوڈ فار تھاٹ, جو چیز ہم سوچتے ہیں, تو اس سے ہماری اسپریچولیٹی میں, اچھا فوڈ وہ بھی کون سی فوڈ ہوگی؟ ظاہر ہے جب آپ اچھا سوچیں گے, نیک سوچیں گے, اچھے کام کریں گے, اچھی باتوں کا ارادہ کریں گے, تو ظاہر ہے آپ کی اسپرٹ, آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ ریفائن ہوگی. جب اسپرٹ ریفائن ہوگی تو خود بخود اس سے اسپریچولیٹی ریفائن ہوگی, اسپریچولیٹی انکریز ہوگی. پھر سنیے اس لائن کو, his spiritual power grew stronger, ان کی روحانی طاقت بڑھتی چلی گئی, with prayer and devotion, عبادات کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ, so much so, اتنی زیادہ, that people began to be attracted towards him, کہ لوگ ان کی جانب متوجہ ہونا, کھنچنا شروع ہو گئے. anyone, کوئی بھی شخص, who came to him, جو ان کے پاس آتا, was strongly impressed, بہت زیادہ متاثر ہوتا تھا, by his gentle ways, ان کے اچھے طریقوں سے, شائستہ طریقوں سے, نرم انداز سے, and his followers, اور ان کے پیروکار increased, بڑھتے گئے, day by day, ان کے پیروکار دن بدن بڑھتے چلے گئے. عام طور پہ ہوتا ہے نا, ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, اگر کسی کو کسی کی کوئی بات اچھی لگ جائے تو وہ اس کا کسی دوسرے سے تذکرہ کرتا ہے, تو دوسرے کو بھی اچھی لگ جائے تو پھر 4, پھر 6, پھر 8,
اب یہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے ریت کے ٹیلے پہ رہنے کے لیے، تو اگر کوئی وہاں پہ ان کو دیکھتا جا کے، ان سے ملتا، اور پھر ان کو ہر وقت عبادت کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے اور نرم انداز سے بات کرتے ہوئے، اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے پاتا، تو اوبویسلی وہ اس سے اٹریکٹ ہوتا اور شاید پھر دوسروں سے جا کے ذکر کرتا. تو اس طرح سے ان کے فالوورز دن بدن بڑھتے چلے گئے. کلوز ٹو دا ماؤنٹ، اس ٹیلے کے نزدیک، آن وچ لال لطیف کیم ٹو لیو، جس پر لال لطیف ٹھہرنے آئے، از اے نیچرل لیک، ایک قدرتی جھیل ہے. از اے نیچرل لیک، ایک قدرتی جھیل ہے. ہز پوئٹک نیچر، ان کی شاعرانہ فطرت، لو دا کام ایٹماسفیئر، ان کا شاعرانہ مزاج، شاعرانہ فطرت اس پرسکون ماحول کو پسند کرتی تھی. He would spend much of his time، وہ اپنا بیشتر وقت گزارا کرتے تھے، زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے، sitting on the bank of this lake، اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر. بینک آف ریور، بینک آف لیک means کنارہ، جھیل کے کنارے بیٹھ کر. ایز ہی sat there، اور جب وہ وہاں بیٹھا کرتے یا جیسا کہ وہ وہاں بیٹھا کرتے، he prayed to God، وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. اینڈ sometimes، اور کبھی کبھار، composed verses in his praise، اور کبھی کبھار اس کی شان میں، اس کی تعریف میں، اس کی ثنا میں ورسز، اشعار کہا کرتے تھے. شعر کی جمع اشعار. لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ اینڈ اے پوئٹ، لطیف صرف ایک صوفی اور ایک شاعر ہی نہیں تھے. ناٹ اونلی، لطیف واز ناٹ اونلی اے سینٹ اینڈ اے پوئٹ، لطیف صرف ایک صوفی اور شاعر ہی نہیں تھے. بٹ آلسو اے میوزیشین، بلکہ ایک موسیقار بھی تھے. جیسے موسیقار کا کہو تو کچھ آج کی جو کنٹمپریری میوزک ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں آنے لگتی ہے. دیکھیں کیا ہے. بٹ آلسو اے میوزیشین، ہی فاؤنڈ گریٹ کمفرٹ ان میوزک، انہیں موسیقی میں، میوزک میں بہت آرام ملتا تھا، بہت راحت ملتی تھی. ہز اسکلز ان دس آرٹ، اس فن میں ان کی مہارت نے، ان کی اسکل نے، صلاحیت نے انیبلڈ ہم، انہیں اس قابل بنایا ٹو میک مینی امپروومنٹس اینڈ چینجز، کہ وہ کئی طرح کی بہتریاں، امپروومنٹس اینڈ چینجز، اور تبدیلیاں کریں ان دا ڈیفیکلٹ میوزک آف ہز ٹائم، ان کے وقت کی مشکل موسیقی، ان کے زمانے کی مشکل موسیقی. دیکھیے مشکل موسیقی کی سے بھی ایک مثال دے سکتا ہوں، شاید آپ کی آسانی سے سمجھ میں آئے گی. کلاسیکل میوزک ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ڈیفیکلٹ ہے، اس کو پلے کرنا یا اس کو سیکھنا مشکل ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو دیکھیے انہوں نے کیا سمپلیفائی کیا وہ ہم دیکھتے ہیں. ایز ان ایوری تھنگ ایلس، ہر دوسری چیز کی طرح، ہی لوڈ سمپلسٹی ان میوزک، انہیں موسیقی میں بھی سادگی پسند تھی. اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس، اور موسیقی کے آلات میں، موسیقی کے آلات میں بھی ان کو سادگی پسند تھی. سوری. ایز ان ایوری تھنگ ایلس، ہر دوسری چیز کی طرح، ہی لوڈ سمپلسٹی ان میوزک، انہیں موسیقی میں سادگی پسند تھی. اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس، اور موسیقی کے آلات میں بھی. ہی ڈڈ ناٹ ایگری ود دا آئیڈیا، انہیں اس خیال سے یا اس رائے سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے دیٹ میوزک شوڈ بی ڈیفیکلٹ، کہ موسیقی کو مشکل ہونا چاہیے. سو ہی میڈ اٹ سمپل، لہٰذا انہوں نے اسے سادہ بنا دیا، آسان بنا دیا. ہی آلسو انوینٹیڈ اے سمپل میوزیکل انسٹرومنٹ، انہوں نے ایک سادہ موسیقی کا آلہ بھی ایجاد کیا. انوینٹیڈ، ایجاد کیا. اینڈ کالڈ اٹ تمبورو، اور اسے تمبورو کہا. اینڈ کالڈ اٹ تمبورو، اور اسے تمبورو کہا. اٹ واز لائک این انسٹرومنٹ، یہ اس آلے کے جیسا تھا، دیٹ واز یوزڈ بائی دا عربس، جو عرب قوم استعمال کیا کرتی تھی. بٹ دا نمبر آف اسٹرنگز واز ڈفرینٹ، لیکن اس میں تاروں کی تعداد کا فرق تھا، اسٹرنگز کی تعداد کا فرق تھا. تو ابھی اوپر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا، سمپلیفائی کر دیا، اسے سمپل کر دیا. تو سمپل کیا ہوگا تو کیا کیا ہوگا، یقیناً انہوں نے اس کے تاروں کی تعداد کو کم کر دیا ہوگا.
number of strings was different. To this day, उस दिन से the tamburo is popular. तंबूरो मकबूल है, आम है, all over सिंध, पूरे सिंध में. Old and young play it, बूढ़े और जवान इसे बजाते हैं. And sing the songs of लतीफ़, और लतीफ़ के नगमे गाते हैं. To its simple, उसकी सादा but moving tunes, लेकिन लहराती हुई धुनों पर. उसकी सादा मगर लहराती हुई धुनों के ऊपर, लहराती हुई मौसीकी के ऊपर लतीफ़ के जो कहे गए अशार हैं, जो नज़में हैं, जो शायरी है, उसे गाते हैं, उसे पढ़ते हैं. लाल लतीफ़ डाइड इन 1165 हिजरा, 1165 हिजरी में इंतकाल कर गए. ऑन द माउंड, उस टीले पर, वेयर ही हैड लिव्ड, जहाँ वो रहे थे. एंड वॉज बरीड देयर, और जहाँ उनको दफनाया गया था. अ फेमस किंग ऑफ सिंध का एक मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलहोड़ो वो सो डिवोटेड टू हिम, उनका इतना ज़्यादा परस्तार था, इतना ज़्यादा अक़ीदतमंद था. दैट ही बिल्ट अ श्राइन ओवर हिज ग्रेव, कि उसने उनकी कब्र पर मज़ार बनवाया. लतीफ़्स डिवोटीज़ कलेक्टेड हिज पोइट्री, लतीफ़ के चाहने वालों ने, अक़ीदतमंदों ने उनकी शायरी को जमा किया, कलेक्ट किया. एंड दिस कलेक्शन केम टू बी कॉल्ड, और ये मजमुआ अशार का या शायरी का ये मजमुआ केम टू बी कॉल्ड या केम टू बी नोन एज द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. शाह अब्दुल लतीफ़ के रिसाले के नाम से जाना गया. सिंधी में शाह जो रिसालो. ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपल, वो अवाम के शायर थे, लोगों के शायर थे. सो ही रोट पोइट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, इसलिए उन्होंने अपनी सारी पोइट्री, अपनी सारी शायरी आम आदमी की ज़बान में लिखी. इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन. दिस कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स इज सो वैल्यूड, उनकी नज़मों का ये मजमुआ इतनी ज़्यादा कदर रखता है, इतना गिरा कदर है, इतनी अहमियत रखता है, इतनी वैल्यू रखता है, दैट इट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड, कि इसका तर्जुमा किया गया है इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी ज़बानों में इसका तर्जुमा किया गया है. वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ लतीफ़्स पोइट्री, लतीफ़ की शायरी की एक बहुत बड़ी खसूसियत, एक बहुत बड़ी ख़ासियत, बिसाइड्स इट्स सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी के अलावा, सादगी का तो जिक्र हो गया ना कि लाइक एवरीथिंग एल्स ही लव्ड सिंप्लिसिटी इन म्यूज़िक. हर दूसरी चीज़ की तरह उन्हें मौसीकी में भी सादगी पसंद थी, तो हर दूसरी चीज़ में फिर शायरी भी आ जाती है. शायरी में भी उनकी जो एक बड़ी खसूसियत है वो उनकी शायरी की क्या है, सादगी. लेकिन अभी और आगे क्या बताएं, फिर पढ़िए इस लाइन को. वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ लतीफ़्स पोइट्री, लतीफ़ की शायरी की एक बड़ी खसूसियत, बिसाइड्स इट्स सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी के अलावा, इज़ इट्स मूविंग म्यूज़िक, उसकी लहराती हुई मौसीकी है, उसमें मौजूद मौसीकी है. when you listen to it, जब भी आप उसे सुनेंगे, even if you do not understand a word of it, हत्ता कि अगर आप उसका एक लफ्ज़ भी ना समझते हों, तो you will be moved, तो आप झूम उठेंगे by its melody, उसमें मौजूद मेलोडी से, धुनों से, उसके अंदर, उसमें जो धुनें खुद से मौजूद हैं, वो इतनी मेलोडियस है उनकी शायरी, उनकी पोइट्री. तो बड़ी ख़ासियत क्या क्या है? नंबर 1, इट इज़ इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. नंबर 2, इट इज़ सिंपल. एंड नंबर 3, इट कंटेन्स मेलोडी, इट कंटेन्स म्यूज़िक. लतीफ़ की शायरी की खुसूसियात में से ये 3 खुसूसियात बताई जाती हैं. And they are very popular among all the people who read about him. Latif's urs is held at his shrine. लतीफ़ का उर्स मुनक़्क़िद किया जाता है at his shrine, उनके मज़ार पर, every year, हर साल, on 14 सफ़र, 14 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को, the second month of the Muslim calendar, मुस्लिम कैलेंडर का, हिजरी कैलेंडर का दूसरा महीना. पहला महीना क्या है जी? मुहर्रमुल हराम,
پھر سفر المظفر، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، پھر رمضان کریم، شوال المکرم، پھر ذیقات، اور پھر ذی الحج. So these are the 12 months that we study about in the Islamic calendar. The second month of Muslim calendar. اچھا ہم مس کر گئے کہ عرس کیا ہے. What is عرس؟ تو عرس ہے ڈیتھ اینیورسری. جب کسی کی وفات کا 1 سال پورا ہو جائے تو اس سال کا پیریڈ جو ہے یا اس کے نیکسٹ ایئر جو وہ ڈیٹ آتی ہے تو ہم جب اس کو کہتے ہیں، ہم عام طور پہ اسے برسی کہتے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی سینٹلی پیپل کی، ہولی مین کی، تو وہاں پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عرس کا. اس لیے عرس ہو یا برسی ہو، وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اٹ از دا ڈیتھ اینیورسری. جب کسی کی وفات کو سال پورا ہو جائے تو دیٹ ٹائم یا دیٹ جس طرح سے بھی ہم اس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مینی تھاؤزنڈز آف پیپل گیدر، کئی ہزار لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں. لسن ٹو دا سینٹ سانگ، صوفی صاحب کے جو گیت ہیں، جو نغمے ہیں، انہیں سنتے ہیں. سنگ آن دا تمبورو، جو تمبوروں کی دھنوں پر گائے جاتے ہیں. اینڈ آفر دیئر پریئرز، اور اپنی اپنی دعائیں یا عبادات وہاں پہ ادا کرتے ہیں. مینی لرنڈ مین، بہت سے پڑھے لکھے لوگ، ریڈ پیپرس، مقالے پڑھتے ہیں، مضامین پڑھتے ہیں. دیٹ ٹیل اباؤٹ لطیف's لائف، جو لطیف کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. اینڈ ہز پوئٹری، اور ان کی شاعری کے بارے میں. یہ ریڈ پیپرس، پیپرس یہاں پہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مقالے، مضامین. ریسنٹلی، حال ہی میں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، ریسنٹلی حال ہی میں، a library, a rest house and a museum، ایک لائبریری، ایک قیام گاہ اور ایک عجائب گھر have been built، وہاں پہ تعمیر کیے گئے ہیں. The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road، شرائن کی بھی دوبارہ سے، مزار کی بھی دوبارہ سے تعمیر کی گئی ہے اور اسے ملا دیا گیا ہے مین روڈ کے ساتھ تاکہ اس تک پہنچ آسان ہو سکے. اٹس لولی وائٹ ڈوم، اس کا خوبصورت، اس کا پیارا سا سفید گنبد، ریپریزنٹنگ دا پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لطیف، جو کہ لطیف کی پاکیزگی، پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی اور ان کی عظمت کی عکاسی کر رہا ہے. اس گنبد کو کین بی سین، دیکھا جا سکتا ہے، فرام مینی کلومیٹرز، کئی کلومیٹر دور سے ان کے مزار کا یہ گنبد نظر آتا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے. لاسٹ پیراگراف میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. لطیف's میسج از دا میسج آف لو، لطیف کا پیغام محبت کا پیغام محبت ہے. ہی بلیوڈ ان دا بردرہڈ، وہ بھائی چارے پر یقین رکھتے تھے. اینڈ ایکوالٹی آف مین، اور انسانوں کی برابری پر، مساوات پر. اینڈ ان پلیزنگ گاڈ، اور اللہ کو خوش کرنے میں، بائی گڈ ڈیڈس، اچھے کاموں کے ذریعے، اچھی عادات کے ذریعے. بڑا سمپل سا میسج ہے. دس اکارڈنگ ٹو ہم از دا گول آف لائف، ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی یہ بہت چھوٹی سی بات سمجھ میں آ جائے تاکہ ہم سب اچھے انسان بن سکیں، اپنی زندگیوں میں سکون لا سکیں. اور پھر سے پڑھ لیجئے. لطیف's میسج از دا میسج آف لو، ہی بلیوڈ ان دا بردرہڈ، وہ بھائی چارے پر یقین رکھتے تھے. اینڈ ایکوالٹی آف مین، انسانوں کی برابری میں. سارا جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے جب ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ذرا کچھ سمجھنے لگتا ہے تو ساری برابری سب ختم ہو جاتی ہے اور پھر دماغ میں جو ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی قسم کا وہ فطور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہیں سے سارے بگاڑ کی ابتدا ہو جاتی ہے. صرف ایک کی دماغ میں بڑھنے سے نہیں ہوتی، پھر دوڑ بھی لگ جاتی ہے، ریس لگ جاتی ہے. ریس لگ جاتی ہے کون زیادہ طاقتور ہے، کون بیکار ہے، کون خوبصورت ہے، کون زیادہ پڑھا لکھا ہے، کون کم پڑھا لکھا ہے. اس سے دوڑ لگ جاتی ہے تو ہم مختلف قسم کے انسانی
مسائل معاشرتی مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لطیف کا اس پیغام کے اوپر ہم یہ چیپٹر اپنے یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس کی ایکسرسائزز میں ایز یوزول آپ دیکھیے ٹیکسچر اسٹڈی کے ورڈز ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. لاسٹ چیپٹر میں بھی میں نے آپ کو مارک کروایا تھا. دیز آر بیوٹیفل ورڈس، سو میک بیوٹیفل سینٹینسز آف یور اون. سینٹینسز کاپی کرنے کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بے شمار لوگ دنیا سے گزر گئے، پڑھ لکھ گئے، سب کچھ بنا کے لکھ کے چلے گئے. سو میک سینٹینسز آف یور اون. آپ جملے بنائیں گے تو آپ کو جملے بنانے آئیں گے. شروع میں چاہے غلط بنے کوئی بات نہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یو ول لرن ہاؤ ٹو میک سینٹینسز. سو اینسیسٹرز، مائگریٹڈ، سینسٹیو، نارمل. This is normal to cheat, to copy the sentences. So be abnormal. Make sentences of your own. Attracted, buried, dignity, shrine and dome. These are the words. Next میں بھی ہیں کچھ message, example, religion, famous, invented. Comprehension کیجیے گا. Where is Bitsha? آپشنس دیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیے گا. اٹ از ایٹ اے ڈسٹینس آف 55 کلومیٹرز فرام حیدرآباد، اور اٹ از اے ولیج نیئر کراچی، اور اٹ از اے ٹاؤن. ویری ایزی. وٹ از دا آنسر؟ ٹیل می. اوکے رائٹ. اے، اٹ از ایٹ اے ڈسٹینس آف 55 کلومیٹرز فرام حیدرآباد. کویشچن نمبر 2، وٹ چینجز ڈڈ شاہ لطیف میک ان دا میوزک آف دوز ڈیز؟ کیا کیا تھا انہوں نے موسیقی کے ساتھ؟ سمپلیفائڈ اٹ، ہی میڈ اٹ سمپل. سمپلیفائڈ کا انٹونیم بھی دیا ہوا ہے اوپر پہلے جملے میں. وٹ از دیٹ؟ کمپلیکیٹڈ. تو سمپلیفائڈ سادہ اور کمپلیکیٹڈ پیچیدہ، مشکل. کویشچن نمبر 3، وائی ڈڈ شاہ لطیف لو دا لیک وچ از نیئر دا ماؤنٹ؟ شاہ لطیف کو اس جھیل سے کیوں پیار تھا جو اس ٹیلے کے نزدیک تھی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ اس جھیل کو پسند کرتے تھے؟ ہی لوڈ دا پیس اینڈ کوائٹ آف دا سی. He loved the peace and quiet of the scene. That is why he loved the lake. Questions کریں گے and پھر ہمارے پاس ہیں study of structures. Okay, dear students, are you ready? Okay, number 1, that is off. Islam is a religion of peace. Islam امن کا مذہب ہے. Off. Next, Latif came to be known as the saint of Bhit. Latif بھٹ کے صوفی کے طور پر بھٹ کے saint of Bhit. Please give me a cup of water. مجھے ایک کپ پانی کا، برائے مہربانی مجھے ایک کپ پانی دے دیجیے. The box of matches. تو کنیکٹر ہے. It's a connector. It connects a noun with another noun or with another word in a sentence. Of, ka, ki, ke. The box of matches is in the kitchen. ماچس کی ڈبیا یا ڈبہ کچن میں ہے. نیکسٹ، ود مانے ساتھ. ود مانے ساتھ، اور ود کے ایک اور معنی کیا ہیں؟ سے. دیکھیے نمبر 1، his heart was soon filled with the love of God. ان کا دل جلد ہی خدا کی محبت سے، خدا کی محبت کے ساتھ نہیں، خدا کی محبت سے سرشار ہو گیا. نمبر 2، he was blessed with a son. وہ ایک بیٹے سے نوازے گئے تھے، سے نوازے گئے تھے. اور نمبر 3 میں she is with me. اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ میرے سے ہے، وہ کیا ہے؟ she is with me، وہ میرے ساتھ ہے. she goes to school with her brother. وہ اسکول اپنے بھائی کے ساتھ جاتی، بھائی سے نہیں جاتی، بھائی کے ساتھ جاتی. دیکھیے with is a preposition. with preposition ہے. it shows the relationship of a noun or pronoun to some other word in the sentence. it shows the relationship. یہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے، ریلیشن شپ کو ظاہر، کنیکٹر میں نے کہا کنیکٹ کرتا ہے. آف اے ناؤن اور اے پروناؤن، کسی ناؤن کو یا پروناؤن کو ٹو سم ادر ورڈ ان اے سینٹینس.
پھر کہہ رہے ہیں سم مور یوزز آف ود. ہی از رائٹنگ ود اے پین. وہ قلم کے ساتھ لکھ رہا ہے یا قلم سے لکھ رہا ہے؟ قلم سے لکھ رہا ہے. ہی فوٹ ود اے سورڈ. وہ تلوار سے لڑا. فوٹ ود اے سورڈ. نیکسٹ, ہی از اریزنگ اٹ ود این اریزر. وہ اسے اریزر کی مدد سے مٹا رہا ہے. ہی از اریزنگ اٹ. وہ اسے اریزر سے مٹا رہا ہے. ہم مٹانے والی چیز کو اریزر کہتے ہیں. ہم بچپن سے اس کو وہ ربڑ کہتے آئے ہیں. ربڑ نہیں ہوتا، ربر. ہی از ایٹنگ ود اے اسپون. وہ چمچے سے کھا رہا ہے. اگلا اسٹرکچر دیکھیے بچوں کیا ہے. مینی. مینی مانے بہت سارے. His noble example was followed by many of his followers. ان کی اس شاندار مثال پر، اس معزز مثال پر عمل پیرا ہوا گیا یا عمل کیا گیا by many of his followers، ان کے بہت سے پیروکاروں کے ذریعے. پڑھیے اگلا. He has many books. اس کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں. Next, do you read many books؟ کیا آپ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں؟ جواب آئے گا بالکل نہیں، پڑھنی چاہیے. نیکسٹ, آئی ریڈ مینی بکس ایوری ایئر. میں ہر سال بہت ساری کتابیں پڑھتا ہوں. تو مینی کیا ہے بیٹا؟ مینی شوز دا نمبر آف آبجیکٹس اور پرسنس. مینی کیا کرتا ہے؟ آبجیکٹس، چیزوں کی یا لوگوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے. اٹ از دی اپوزٹ آف فیو. یہ ضد ہے، متضاد ہے کس کی؟ فیو کی. فیو مانے چند، تھوڑے. نیکسٹ اسٹرکچر از ایٹ. لطیف's عرس از held at his shrine every year. لطیف کا عرس ہر سال ان کے مزار پر منعقد کیا جاتا ہے یا منایا جاتا ہے. نیکسٹ, he left the book at home. اس نے کتاب گھر پر ہی چھوڑ دی یا وہ کتاب گھر پر بھول آیا. نیکسٹ, he was present at the function. وہ فنکشن میں موجود تھا. وہ فنکشن میں موجود تھا. اگلا اسٹرکچر ہے جو نمبر 5 پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ مس پرنٹنگ ہے. اگلا اسٹرکچر ہے ایوری. ایوری کا مطلب کیا ہے؟ ہر. ایوری بوائے ہر لڑکا، ایوری گرل ہر لڑکی، ایوری ڈے ہر روز، ہر دن. تو لطیف عرس از ہیلڈ ایٹ ہز شرائن ایوری ایئر. نمبر 2, وی ہیو این انگلش پیریڈ ایوری ڈے. ہمارا ہر روز انگریزی کا پیریڈ ہوتا ہے. ایوری ون اسٹوڈ اپ وین دا ٹیچر انٹرڈ دا کلاس. Everyone stood up. Stood is the second form of stand. Okay. Everyone stood up. ہر کوئی کھڑا ہوا when the teacher entered the class. جب کلاس میں استاد یا ٹیچر داخل ہوئے. Everyone began to write. ہر ایک نے لکھنا شروع کیا. ہر ایک نے لکھنا شروع کیا. ایکسرسائزز کریں گے. ایکسرسائز میں نمبر 1 کیا ہے آپ کے پاس؟ فریم 5 sentences using many with the following nouns. many کا استعمال کیجئے نیچے دیے گئے nouns کے ساتھ. books, shops, pencils, boys, houses. There are many shops in our area. It is hard to find houses now. Next, complete the following sentences by choosing suitable words from the list. لسٹ میں آپ کو words دیے ہوئے ہیں، اس کی بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ کیجئے ان تمام جملوں کو. What is the name dash this town? What is the name of this town? اس قصبے کا نام کیا ہے؟ یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے آپ. نمبر 3, cross out the wrong words. So what does it mean cross out the wrong words? جو غلط ہے اسے cross out کرنا ہے، صحیح کو کچھ نہیں کرنا ہے. جو غلط ہیں ان کو cross out کرنا ہے. جیسے he stays dash home in the evening. تو کیا کیا آپشنس دیے ہوئے ہیں آپ کو؟ ان، ایٹ، ان سائڈ. ہی اسٹیز ایٹ ہوم ان دا ایوننگ. اٹ از دا کریکٹ ون. ایٹ کا کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ جو باقی 2 ہیں ان کو کراس آؤٹ کرنا ہے. نمبر 2, ڈیش گرل مسٹ لرن کوکنگ. ہر لڑکی لازماً پکانا سیکھے. بک کہہ رہی ہے. سو آل گرل تو ہو نہیں سکتا، آل گرلز ہوگا. اینی گرل مسٹ لرن کوکنگ، یہ بھی نہیں ہے. سو وٹ از رائٹ؟ ایوری گرل.
तो राइट नहीं बताना, क्रॉस आउट द रॉन्ग वन. सो ये 3 तक आप एक्सरसाइज कीजिए यहाँ. और इसके अलावा जो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो कि एक्सरसाइज है, you will be provided with the PDF version of that inshallah. The video is already long. I hope that you people are taking interest. You have to, I have to, you have to, we have to. We are going through a different circumstances, and नखरे करने का या बहाने करने का कोई सबब नहीं है. मैं इसलिए लाइटर नोट पे ख़त्म कर रहा हूँ क्लास अपनी कि रेडी हो जाइए. हर दफ़ा जगाता रहूँगा आपको. देयर आई नो मैनी, मैं उनको देखता हूँ. कोरोना वायरस का तो उनके ऊपर कोई असर नहीं है. 4-4 घंटे मैं देखता हूँ उनको. दे आर प्लेइंग आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स. सो just get connected with the studies. This term will be completed through this digital platform. Whether it is good or bad, understandable or not, we are trying our best. You should also come forward and you should also try your best. I have complete faith in your abilities, and I know that all good people among you are striving for the best. Thank you. Allah Hafiz.